खुफिया तरीके से मेके की माली मदद करना कैसा है। औरत घर के खर्चे से कुछ बचाकर अपने ऊपर और घर के दीगर ज़रूरियात पर खर्च करती है और अपने मेके वालों को देती है, जबकि खामन को इसका इल्म नहीं होता। इसके लिए क्या हुक्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, और कराबतदारों को उनका हक अदा करो और मुताजों और मुसाफिरों को भी दो, और अपना माल फजूल खर्ची से मत उड़ाओ। बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है। और अगर तुम अपनी तंगदस्ती के बास इन मुस्तहकीन से गुरेज करना चाहते हो, अपने रब की जानिब से रहमत खुशहाली के इंतज़ार में जिसकी तुम तवक्या रखते हो, तो उनसे नरमी की बात करो और ना अपना हाथ अपनी गर्दन से बांधा रखो कि किसी को कुछ ना दो, और ना ही इसे सारा का सारा खोल दो कि सब कुछ ही दे डालो, कि फिर तुम्हें खुद मलामत ज़दा और थका हारा बनकर बैठना पड़े। बेशक आपका रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो अपने बंदों के अमाल और अहवाल की खूब खबर रखने वाला है। सूरत बनी इसराइल में फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कराबतदारों, मुताजों और मुसाफिरों के हक़ की अदायगी की तलकीन फरमाई है और उनके माली अमदाद के हवाले से लोगों को मतवज्जह फरमाया है। और इरशाद फरमाया कि अपने फजूल खर्ची के कामों में ना उड़ाओ, बल्कि अपने करीबी अजीज़ी अकारिब, वालिदैन, बच्चों, बहनों, भाइयों की हकीकी ज़रूरियात पर खर्च करो। इसी तरह इनके अलावा दीगर ज़रूरियात मंद मुताजों और मुसाफिरों की माली तौर पर मदद करो। ऐसे लोगों को हदीस में काबिल रिश्क करार दिया गया है। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ दो ही लोग काबिल रिश्क हैं। एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने मालो दौलत अता किया और इसे खैर भलाई और नेकी के कामों में खर्च करने की तौफीक दी। दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत यानी अक्ल दानाई और मामला फ़हम दी और वो अपनी हिकमत के मुताबिक दुरुस्त फैसले करता और लोगों को इसकी तालीम देता है। खुसूसन अहलो एयाल की ज़रूरियात पर खर्च करने को हदीस में सदका शुमार फरमाया गया है। सही बुखारी में है, सैयदना अबू मसूद अंसारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपने अहलो अयाल पर अल्लाह का हुक्म अदा करने की नीयत से खर्च करे तो इसे इसमें सदका का सवाब मिलेगा। इस तरह ज़रूरतमंदों पर खर्च करने वालों की फजीलत हदीस में बयान की गई है। सही बुखारी में सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेवा औरत और मस्कीन के साथ अच्छा सलूक करने वाला ऐसा है जैसा कि अल्लाह की राह में जहाद करने वाला, या जैसे रात को इबादत करने वाला और दिन को रोज़ा रखने वाला। और इसके अलावा इन आयात में लोगों को मुतनब्बा किया गया है कि अगर तंगदस्ती की वजह से तुम किसी की मदद नहीं कर सको तो उनसे सख्ती से बात ना करो और उनकी दिल आज़ारी ना करो, बल्कि इन्हें किसी मुनासिब वक्त तक के इंतज़ार का कहकर नरम बात करो। आगे खर्च करने का अंदाज बताया कि जब माली वसअत हो और लोगों की ज़रूरियात के हवाले से मदद के तौर पर खर्च करने का जज्बा हो, तो अपना हाथ इतना खुला ना करो कि सब कुछ दे बैठो और फिर ईमान की कमज़ोरी की वजह से तंगदस्ती का रोना रो, और ना अपना हाथ इतना पीछे खींचो कि बिल्कुल गले से ही लगा लो, बल्कि दरमियानी रविश इख्तियार करो। आगे आपने आयत में फरमाया कि रिज़्क़ की कुशादगी और तंगी अल्लाह ताला ही की तरफ से है। वो जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। बेशक वो अपने बंदों के आमाल अहवाल के खूब वाकिफ़ रखने वाला और ख़बर रखने वाला है कि कौन माल के हकूक़ अदा करते हुए इसे अल्लाह के रास्ते में खैर के कामों में और सदक़ात खैरात के मुसारिफ में इस्तेमाल कर रहा है और कौन इसको गुनाहों मुसीबत के कामों में काम कर रहा है, ये शय खर्चियों में लुटा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम मखलूक अल्लाह की आन यानी कुंबा है। सोन में से अल्लाह को सबसे प्यारा वो शख्स है जो इसके अयाल को ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाला है। इस तरह हज़रत बरारा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में किसी मोमिन की तकलीफ़ों में से कोई तकलीफ़ दूर करेगा, जो शख्स किसी मुश्किल में फंसे हुए आदमी को आसानी फराहम करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसके लिए आसानी फराहम करेगा। जो किसी मुसलमान की सतरकशी करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी सतरकशी करेगा। अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद में लगा रहता है जब तक कि अपने बंदे अपने भाई की मदद में लगा रहता है। इरशाद बानी है,
اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھ ساتھی اور مسافر سے، اور ان خدمت گاروں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے مطالبے کو فوراً بعد جس فریضے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ احترام، خدمت اور بھلائی کا رویہ ہے۔ پھر اسے مزید وسعت دیتے ہوئے اجتماعیت کی روح پیدا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسی بھی ہو، اور پھر وہ رشتہ دار ہو لیکن صرف پڑوسی ہو، پھر جو مستقل طور پر پڑوسی نہ ہو بلکہ وقتی طور پر پڑوسی بن گئے ہوں، ان سب کے حقوق ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر کے خدمت گاروں یا جن پر ایک شخص کو حاکم بنا دیا گیا ہے، اس کے تمام ماتحت ان کے ساتھ بھلائی کا رویہ اور ان کی خدمت اختیار کی جائے تاکہ صحیح اجتماعیت معاشرتی اصلاح کی ضامن ہو۔ معاشرے کے لیے بے بس ضرورت مند افراد کی امداد اور مصیبت زدہ افراد کو مسائل فراہم کرنا اللہ کی مخلوق کے حقوق میں شامل ہے۔ یہ کسی پر احسان کرنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے اوپر احسان کرنے کی ایک شکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاج، جو مسافر، سوال کرنے والوں اور غلام کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر میں ارشاد ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنی تو اس کی حاجت روائی کا یقین دہانی کر کے مطمئن کر کے بھیجا۔ حدیث نبوی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص سے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیے ہیں، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو کھانا خود کھائے اسی میں سے اسے کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ویسا ہی اسے پہنائے، اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کر دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب میں یہ امتیاز اور انفرادیت حاصل ہے کہ اسلام میں جہاں عبادات کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے وہی معاملات اور اخلاقیات بھی دین کے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق حقوق العباد کو حقوق اللہ پر دوہری اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد رحمانی ہے کہ اے ایمان والو، نیکیوں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے۔ جامعہ ترمذی۔ مخلوق کے مالی حقوق ادا کرنا، ان کے کام آنا
ان کے مسائل و دلائل کو پورا کرنا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا اور ان کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرنے پر شریعت نے زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دستی پر آسانی کی، اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکونیت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرتا ہے یا اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے یا پھر اس کی کسی لغز یا غلطی کی ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ان کے اعمال ہی کے ذریعے اسے بدلہ دے گا جن سے اس نے دوسروں کو نفع پہنچایا ہے۔ اور یہ کہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کے مشکل کاموں میں سے مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اپنی توفیق کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ کہ جو نیکی کی کسی راستے پر چل پڑے، مجالس ذکر بعمل علماء محققین کے مجلس کی طرف علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے یا پھر منوی طور پر ایسے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے جسے علم تک لے جاتا ہے، جیسے اس کا یاد کرنا، مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا اور اسے جو نفع بخش علوم سکھائے جائیں ان کا سیکھنا وغیرہ، جو بھی شخص خالص نیت کے ساتھ اس پر گامزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم نافع کی توفیق دے دیتا ہے جسے جنت تک لے جاتا ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، اسے پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اطمینان اور اپنی رحمت سے نوازتا ہے، رشتے ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور اعلیٰ عالی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ شرف کا دار و مدار صرف اور صرف نیک اعمال پر ہے، نہ کہ حسب و نسب پر۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ خفیہ طریقے سے میکے کی مالی مدد کرنا کیسا ہے؟ عورت گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر گھر کے دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے اور وہ اس میں سے کچھ پیسے اگر اپنے میکے والوں کو دیتی ہے جبکہ خاوند نے اس کا علم بالکل بھی نہیں ہے تو اس کے لیے شرعی کیا احکام ہے؟ جہاں تک اس کے بچائے ہوئے مال میں اسے اپنے میکے والوں کو دینے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سامان ہو جس کو عرفہ نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے شوہر کو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو وہ یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ رہا اس کا اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا، اگر تو اس کا شوہر اس پر مال خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خاوند کے بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرے تاکہ وہ اپنی ذات پر اور معمول کے مطابق خرچ کرتی رہا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ہندو بنت عتبہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کا وہی کفایت کرتا ہے جو میں اس کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کرو جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مال خرچ کرتا ہے اس میں سے سب سے بہتر دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے والے پر خرچ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی غریب کے ساتھ آسانی اور نرمی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا رویہ اپنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالی حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو اوپن کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔